अस्सलाम वालेकुम। सन स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर हयात। हमारे साथ मौजूद है जी MD TDCP आसिम रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि आपसे हमें टाइम मिल जाए इंटरव्यू का, तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो TDCP एक डिपार्टमेंट है, असल में ये डिपार्टमेंट क्या है, ये वर्किंग कैसे करता है और इसका काम करने का क्या तरीकाकार क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली टैम है और उसके अंदर फिर 4 उसके विंग्स हैं या 4 उसके साथ झैली इदारे हैं जो उसके साथ मुंसलिक हैं। टैम को ओवरऑल हेड सेक्रेटरी टूरिज्म करते हैं जो आजकल सुकरात अमान राना साहब हैं जी। उनके साथ एक इदारा जो काम करता है दैट इज TDCP। TDCP कारपोरेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है, टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ पंजाब, जिसको एज मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हेड करता हूँ। एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, उनके साथ मुंसलिक है और उसको DG साहब जो हैं वो एक हेड करते हैं। इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज एक उनके साथ उनका झैली इदारा है और एक म्यूजियम डिपार्टमेंट उनका जो झैली इदारा है। तो पंजाब के बीच में अगर हम सयाहत की बात करें तो जो सयाहत के लिए इदारा बना हुआ है टैम के नाम से जी। उसके साथ 4 इदारे मुंसलिक हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ पंजाब उनमें से एक इदारा है। अच्छा सर, टूरिज्म का बड़ा पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसी प्लेसेस हैं, पंजाब में ख़ास तौर पे क्योंकि आप पंजाब को हेड कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, या क्या आप क्या समझते हैं? दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखिए, इसमें 2-3-4 फैक्टर्स इकट्ठे ही हैं। पहले तो ये कि माजी में जो हुकूमतें रहीं उन्होंने शायद टूरिज्म को वैसे फोकस नहीं किया जिस तरह किया जाना चाहिए था। ठीक। या मैं अपने अल्फाज को बदलता हूं, मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से फोकस कर दिया टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, नॉट डिपार्टमेंट, सयाहत के ऊपर, इस तरीके से कभी फोकस किया ही नहीं गया था। मैं आपको आज बताता हूं कि CM साहबा के विजन के तहत जो सीनियर मिनिस्टर साहबा हैं उनकी डायरेक्शंस पर, क्योंकि प्रैक्टिकली वो लीड करती हैं इस पूरे डिपार्टमेंट को, इस पूरे सेक्टर को, तो खाली टूरिज्म डिपार्टमेंट ही नहीं है जो कि सयाहत पे काम कर रहा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। और भी बेतहाशा इदारे हैं जो इसी हवाले से काम कर रहे हैं। मसलन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो भी टूरिज्म के ऊपर अब काम कर रहा है पंजाब के बीच में। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो भी टूरिज्म के ऊपर अब जो है वो काम कर रहा है। फिशरी डिपार्टमेंट है, वो भी टूरिज्म के ऊपर जो है वो अब काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ये भी टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो टूरिज्म से मुंसलिक प्रोजेक्ट्स हैं वो कन्फाइंड नहीं है अब महकमा सयाहत से। सिर्फ ये महकमा सयाहत के अलावा दीगर इदारे भी टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फोकस ना होने की वजह से इतनी प्रोजेक्शन पंजाब के टूरिज्म को कभी मिली ही नहीं। तो नतीजा ये है कि जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं हमारे ज़हन में पंजाब में घूम फिर के एक ही नाम आता है, कौन सा भला? मरी जी, मरी है। और मरी के बीच में भी सिर्फ एक ही रोड है, कौन सी भला? माल रोड। GPO से शुरू होती है और नीचे वो खत्म हो जाती है वो पिज्जा कॉर्नर्स के ऊपर जाके, उस्मानिया के ऊपर जाके। तो इसके अलावा कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर अब आप देखें तो मरी के अलावा बेतहाशा नई साइट्स हैं, नई डेस्टिनेशंस हैं जिनको हुकूमत पंजाब प्रमोट कर रही है। देखिए, हुकूमत पंजाब आर्कियोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर काम कर रही है, रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर काम कर रही है, नेचर के ऊपर काम कर रही है, कल्चरल टूरिज्म के ऊपर काम कर रही है, मेडिकल टूरिज्म के ऊपर काम कर रही है। नई साइट्स बनाई जा रही हैं, ऑलरेडी अवेलेबल साइट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, फैसिलिटेशन के लिए नए स्टैंडर्ड्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, नए प्रोटोकॉल्स वज़ा किए जा रहे हैं। तो नई सिमतों में, नई डायमेंशंस में, नई डायरेक्शंस में लेके जाया जा रहा है पंजाब की सयाहत को। अच्छा सर, इसमें जो ऑब्वियसली जो कैप्टन होती है अपना CM साहिबा, उनका तो लीडिंग रोल होता ही होता है, लेकिन आप भी एज ए MD जब से आपने इस अपना पोस्ट पे आए, आपने एज ए MD ज्वाइन किया है, आपने कौन कौन से सर मेजर इनिशिएटिव्स लिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो आपके अभी चल रहे हैं? देखिए, बात ये है, इनिशिएटिव्स लेना, पॉलिसी मेकिंग करना, उसकी फंडिंग करना, ये कैप्टन का ही काम है, वो ही करती हैं। CM साहबा ही करती हैं, SM साहबा करती हैं। वो प्लान करके बना के वो एक विजन देती है कि जी आप लोगों ने क्या क्या कुछ करना है। SM साहबा फिर उसका मरीम औरंगजेब साहबा जो हैं
وہ اس کا ایک پورا روڈ میپ بناتی ہیں، پھر اس کو میٹیکولسلی واچ کرتی ہیں. مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں آپ کی سوال سے ایک تھوڑا لیوریج لیتے ہوئے کہ پنجاب کے بیچ میں جو محکمہ سیاحت ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ ایک ہمارا ایک ٹورسٹ ریزورٹ ہے چھوٹا سا، میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں، پریکٹیکل چوڑا کے بیچ میں ہم نے ریسنٹلی اس کو لانچ کیا فروری کے بیچ میں. وہ بڑا پاپولر ہے، لوگ اس میں بڑا جا رہے ہیں. جب وہ بننے کے مرحلے میں تھا، بن رہا تھا، تو ہم اس کی ویڈیوز اور تصاویر بنا کے خود جا کے ہم میڈم مریم صاحبہ کو بھیجا کرتے تھے. وہ میٹنگز بھی لیتی تھی اور ساتھ میں ہم ان کو لائیو کام بھی دکھاتے تھے کہ جی دیکھیں ہم نے یہ کیا. میں نے کوئی 3 منٹ کی ان کو ایک ویڈیو بھیجی جب وہ بالکل تکمیل کے مراحل کے بیچ میں تھا. ان کا واپس ایک اسکرین شاٹ مجھے رکا ہوا آیا، ایک انہوں نے اسکرین شاٹ مجھے بھیجا اور ساتھ انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ یہ فلاں جو آپ کا ہٹ ہے، پوڈ ہے، اس کے یہ فلاں کمرے کے بیچ میں آپ نے یہ جو گملہ رکھا ہوا ہے نا، یہ آرٹیفیشل پلانٹ ہے. جنگل میں آپ کا ریزورٹ ہے، اس کو نیچرل ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ جو ہے، جو آپ کو لیڈ کر رہی ہیں پریکٹیکلی آپ کی منسٹر، اتنا باریکی سے چیزوں کو اگر دیکھتی ہیں، اتنا زیادہ میٹیکولسلی دیکھتی ہیں، مائنیوٹلی دیکھتی ہیں، تو اس کے جو امپیکٹ ہے پھر وہ پوری ٹیم کے اوپر آتے ہیں. پھر ایز ایم ڈی جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جب سیکٹری صاحب کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ایک چیز کے اوپر کہ گھڑی کون سی، وال کلاک کون سا لگے گا، کرسیوں کا رنگ کیا ہوگا، بیڈ کی شکل کیسی ہوگی، بیڈ شیٹ کس طرح کی لگے گی، اس کی روف ٹاپ کی کلرنگ کیسی ہوگی، سیلنگ کس طرح کی ہوئی ہیں، تو ہر چیز کے اوپر ہم غور کرتے ہیں. اچھا سر، دنیا میں ٹورزم جو ہے بڑا ایک منافع بخش جو ہے کاروبار بھی ہے، کیا پاکستان میں بھی آنے والے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک منافع بخش کاروبار بھی بن جائے گا؟ پاکستان کے اندر آلریڈی ایک منافع بخش کاروبار ہے. مطلب پاکستان کی دیکھیں نا، ٹورزم کی 2 ڈائمینشنز ہیں. ایک ہے اس کی انٹرنیشنل ٹورزم، کہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے بیچ میں انٹرنیشنل ٹورسٹ کتنا آتا ہے، یہ آتا ہے 2 ملین. 2 ملین کم ہے یا زیادہ ہے ہمیں ایسے پتہ نہیں چلے گا. یہ تب پتہ چلے گا جب میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے فرانس میں، اور وہ پچھلے سال کا تھا 102 ملین. 102 ملین. دوسرے نمبر پہ اسپین میں وہ تھا کوئی 93 ملین، 90+. تیسرے نمبر پہ پھر یو ایس اے ہے، وہ ہے 70 ملین+. چوتھے نمبر پہ ٹرکی ہے، وہ ہے 60 ملین+. 5ویں پہ اٹلی ہے جو ہے 57-58 ملین ٹورسٹ جو جاتا ہے. انڈیا کے اوپر آ جائے تو یہ بھی 15-16 ملین ہے، انڈیا جو ہے اس کے اندر جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں اگر آپ پاکستان میں آ جائیں تو پھر یہ 2 ملین ہے. پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جی یہ 2 ملین ہمارا جو ہے یہ کم ہے. تو یہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لحاظ سے ہم کدھر ہیں؟ پیچھے. لیکن جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے، آپ گیس کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا ہوگا؟ تکا لگائیے، آپ نے لگانا ہے، میرا سوال ہے، گیس کریں. اگر 2 ملین انٹرنیشنل ہے تو ڈومیسٹک کتنا ہوگا؟ 10 بڑھائیں، 10 ملین ہو جائے، اونچا کریں، 40 ملین اور اونچا، 50+. 50+ کا مطلب یہ ہے کہ 5 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ گھومتا ہے آپ کے پورے پاکستان کے اندر. یہ ایک بہت بڑی فگر ہے. بالکل. اچھا، تو اس فگر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ٹورزم کے اندر آلریڈی روزگار ہیں، کام ہو رہا ہے، لیکن اس کا لیول پوری دنیا سے ریلیٹیولی کم ہے. بس پوری دنیا کے بیچ میں جو ٹورزم سیکٹر ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو GDP 10%، یا روزگار کے بیچ میں بھی 10%. ہمارے ہاں یہ شرح ہے تقریباً کوئی 5%، 5.2%. تو اس کو بڑھانے کی obviously ابھی جو ہے وہ ضرورت ہے. اس میں سکوپ بہت زیادہ موجود ہے. میں بھی ایک جگہ پہ ہو کر آیا کوتھم کے بیچ میں، وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ایتھم ہے، وہ بھی اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. تو فوکس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب اس حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اچھا سر، آپ نے جس طرح بتایا کہ کیپٹن کا رول بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن سر یہ بھی بات ہے کہ آپ ایز اے MD جب آپ اس پوسٹ پہ آئے، آپ نے جوائن کیا ہے، اگر MD صاحب اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں پھر بھی تو یہ اس طرح سے ڈپارٹمنٹ یا اس طرح ٹورزم جو ہے بہتر نہیں ہو سکتا. دیکھیے بات پھر وہی ہے کہ ہم سب ایک ٹیم کا حصہ ہیں. ویژن ہمیشہ ٹاپ سے آتا ہے. میں نے ایز آفیسر اس چیز کے بیچ میں پرائیڈ لی ہے کہ میں ایک ٹیم کا حصہ ہوں. میں جہاں جہاں رہا ہوں، اس سے پیشتر میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں رہ کے آیا ہوں، محکمہ جیل خانہ جات میں، تو مجھے یہ کہلوانا، یہ فیل کرنا زیادہ سودنگ لگتا ہے، زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کی ٹیم کا حصہ ہوں. تو یہ آپ نے سوال دوسری دفعہ کیا ہے اور اینگل بدل کے کیا ہے. دوسری دفعہ بھی میرا جواب وہی ہے کہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کی ایک بڑی ٹیم کا ایک حصہ ہوں، اور جو ویژن ہماری ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے آتا ہے،
سی ایم صاحبہ کی طرف سے آتا ہے, جو ڈائریکشنز چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے آتی ہیں, سینئر منسٹر صاحبہ کی طرف سے آتی ہیں, ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے کی حت الامکان جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسے ایک سٹیپ اور آنیسٹلی بلیو کرتے ہوئے, نہایت وثوق سے میں یہ بات کر رہا ہوں, اور جو میں کہنے لگا ہوں میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ, ٹی ڈی سی پی, وہ ڈپارٹمنٹ جس کے بیچ میں موجود ہوں, آج کچھ اچھا کر رہا ہے, تو یہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ کی وجہ سے ہے. انہوں نے ویژنز دیا, انہوں نے اسکیمز دیں, انہوں نے پیسہ دیا, انہوں نے گائیڈنس دی, انہوں نے سپورٹ دی, انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم کچھ کر سکیں. اور اس میں جو جو کمیاں ابھی رہ گئی ہیں, جو جو اس کے بیچ میں ڈیفیشنسیز ہیں, وہ ہماری وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میری ذمہ داری ہے جس کے لیے ایز ایم ڈی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک ایک دو کر کے اس کو جو ہے میں دور کروں اور میں دور کرتا رہوں گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر یا پنجاب کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ آپ پنجاب کو ہیڈ کر رہے ہیں, پنجاب کے اندر جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے, جس طرح ایگریکلچر کا اس میں کچھ حصہ ہوتا ہے, باقی ڈپارٹمنٹس یا باقی جو کاروبار ہے, باقی شعبے ان کا حصہ ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جی ڈی پی پاکستان میں جو ٹورزم سے ہم کما رہے ہیں یہ کافی ہے یا اس میں اور بہتری ہونی چاہیے؟ 5% ہے. دیکھیے نا, اوور آل ہمارے جی ڈی پی کے بیچ میں یہ 5% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, پوری دنیا میں یہ 10% تک جو اوور آل اس کی شرح ہے وہ جاتی ہے. اچھا, کیپنگ ان ویو ہمارے پاس جو ٹورزم پوٹینشیل ہے یہ دنیا کی بے تحاشا ملکوں سے زیادہ ہے. مثلا دیکھیں نا, دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں جن کے پاس صرف نیچر ہے, وہ صرف نیچر بیچتے ہیں. کچھ ملک ایسے ہیں جن کے پاس صرف کلچر ہے, وہ کلچر بیچتے ہیں. کچھ ملک ایسے ہیں جن کے پاس ہسٹری ہے, وہ ہسٹری بیچتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے, سب کچھ. مطلب ہمارے پاس نیچرل سائٹس ہیں اور طرح طرح کی ہیں. ان میں پہاڑ بھی ہیں, ان میں جھیلیں ہیں, ان میں دریا ہیں, اس کے بیچ میں سمندر ہے, اس میں پلینز ہیں. ہمارے پاس ہسٹوریکل سائٹس ہیں. اب وہ انسانی تاریخ کے ابتدائی ایام کی ہوں, ہڑپا اور ٹیکسلا والی, ان کو آپ دیکھ لیں, یا ایون انڈو پاک ہسٹری کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, تو پوری کی پوری تاریخ جو ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ دفن ہوئی ہوئی نظر آتی ہے. پھر دیکھیں سعودی عربیہ اور ایران, اگر ان کو خدا نہ کرے باقی تیل والا مسئلہ کبھی بند ہو بھی گیا, تو دو ان کے پاس جو سورسز ہیں جو ریلیجس ٹورزم کے, اس کی وجہ سے ان کی اکانومی ہمیشہ چلے گی. مطلب سعودی عربیہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی وجہ سے ہمیشہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اس کی اکانومی بھی چلتی رہے گی. زائرین جاتے ہیں نا, ریلیجس ٹورزم ہے نا, حج کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں. ایران کے بیچ میں لوگ زیارتوں پہ, تو پاکستان کے بیچ میں سکھزم کی بھی زیارتوں کی جگہ موجود ہیں. بابا گرو نانک کی جائے پیدائش یہاں پہ ہے, ان کے وصال کی جگہ یہاں پہ ہے. پھر ان کے اور بڑے یہاں پہ ایسی جگہیں ہیں جہاں جو ان سے منسوب ہیں. بالکل. اچھا, پھر اس کے بعد میں ہندوازم کی بڑی مقدس جگہیں یہاں پہ ہیں, کٹاس راج ٹیمپل اور جگہیں. اسی طریقے سے بدھزم کی, بدھ مت کی بہت ساری جگہیں ہیں یہاں پہ. ہمارے پاس ٹوپاز ہیں اور بے تحاشا جگہیں ہیں جہاں پہ بدھسٹ جو ہیں پوری دنیا سے جو ہے وہ آ سکتے ہیں. ہمارے پاس مسلم شرائنز بھی ہیں. تو ہمارے پاس ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. پھر کلچر کے حوالے سے اوورال پورے پاکستان میں دیکھیں, ہنزا سے شروع کرتے ہیں, گلگت بلتستان میں. ہنزا کا نام اس لیے لیا کہ وہ سب سے اینڈ ہے جو چائنا کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. وہاں سے شروع کریں اور آ جائیں نیچے سمندر تک, کراچی تک اور بلوچستان تک. کھانا پینا, لباس, زبانیں, بولیاں, کہانیاں, طرز زندگی, رقص, گھروں کے اندر رہنے کا طریقہ, ہر ایک چیز دوسروں سے علیحدہ ہے. سو ہمارے پاس نیچر ہے, ہمارے پاس آرکیولوجی ہے, ہمارے پاس ہسٹری ہے, ہمارے پاس کلچر ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑی پوٹینشیل کنٹری ہے. پاکستان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ضرور صرف 2-3 چیزوں کی. ایک تو یہ کہ ہم ان کو ٹیپ کریں, انفراسٹرکچر کو ہم جتنا ڈیولپ کر سکتے ہیں اتنا ڈیولپ کریں, نمبر 1. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پروجیکٹ کریں, ہم دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جی پاکستان کے اندر ٹورزم کے کیا کیا مواقع موجود ہے اور پاکستان ایک سیف کنٹری ہے. دیکھیں, آپ نے کبھی ایک لطیفہ سنا ہوا ہوگا, آپ لاہور کے رہنے والے ہیں؟ نہیں سر, لاہور کے رہنے والے نہیں ہیں, لاہور سے باہر کے ہیں. کہاں کے ہیں؟ فیصلہ آباد. تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لاہور والوں سے پتہ پوچھیں تو غلط بتاتے ہیں, سنا ہوگا, بڑی کامن بات ہے. تو حقیقتاً بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لاہور کے بندے سے پتہ پوچھا, اس نے غلط بتایا؟ مجھے یاد نہیں ویسے سر. یاد نہیں, یہ ہوا بھی نہیں ہوگا. میں لاہور کے اندر پیدا ہوا ہوں جی, میری عمر 48 سال ہو گئی جی, ٹھیک ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے سے میں نے پتہ پوچھا ہو,
اس نے غلط بتایا ہو یا مجھ سے کسی نے پوچھا ہو غلط, بلکہ ہم تو نکر تک چھوڑ کے آتے ہیں اگلے بندے کو, ادھر ادھر مڑو, ادھر سے ادھر جاؤ. جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات کیا ہے, غلط پرسیپشن, ٹوٹلی غلط پرسیپشن اس حد تک پریویل کر چکی ہے کہ پورے پاکستان کے بیچ میں یہ بات زبانیں زد عام ہے کہ لاہور والوں سے پتہ پوچھیں تو لاہور والے غلط پتہ بتاتے ہیں, حالانکہ لاہور گھر ہے سندھیوں کا بھی, لاہور گھر ہے سرائکیوں کا بھی, یہ پختونوں کا بھی, یہ بلوچستان کے لوگوں کا بھی, باہر کے ملک کے رہنے والے لوگوں کا بھی. تو پرسیپشن اس حد تک میٹر کرتی ہے. تو یہی پرسیپشن پاکستان کی پوری دنیا کے بیچ میں خراب ہے کہ جی پاکستان ایک انسیکیور کنٹری ہے ٹورزم کے حوالے سے, وہاں پہ خواتین نہیں جا سکتی, وہاں پہ شاید ہر ٹائم گولیاں چلتی رہتی ہیں, ہر ٹائم لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ پرسیپشن کیسے بلڈ ہوئی ہے آپ کے خیال میں, کیسے بنی ہے؟ سر یہ پرسیپشن چینج ہمیں پوری بنی کیسے ہے؟ بنی سر ہم نے خود بنائی, میڈیا, اس میں بھی شامل ہوں. پرابلم یہ ہے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا, اس سے پہلے میڈیا تھا, میڈیا کو خبر وہ چاہیے تھی جو مرچ مسالے والی ہو. بالکل. میڈیا اچھی چیز کیوں بتائے گا, وہ 10 اچھی چیزیں چھوڑے گا, وہ 11ویں جگہ پہ کوڑے کا ڈھیر دیکھے گا, اس کو زوم کر کے دکھائے گا کہ جی یہ دیکھیں یہاں پر اتنا بڑا کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. وہ کوڑا عوام نے پھینکا ہے بھائی, ساتھ ہی ٹوکری بھی پڑی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے, ساتھ کو اس طرح کی 4 باتیں اور کرے گا, دیکھیں کب حکومت کو ہوش آئیں گے, اس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہوگا. مطلب یہ پروجیکشن جب آپ دیں گے اپنی جگہوں کی, یا پوری کسی ایک جگہ کے اوپر, مطلب کوئی ایک کرائم ہو جائے گا, ایک انسیڈنٹ ہو گیا, ایک قتل کی واردات ہوگی, اب جس نے قتل کر دیا میڈیا کے 8 15 20 25 لوگ کیمرے لے کے, میں حیران ہوں کہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تو نے قتل کیوں کیا, تو کیسے قتل, وہ مطلب وہ ہیرو تو نہیں ہے نا آپ کا یار. کرائم دنیا کے بیچ میں یہ ایک پروجیکشن کرنے والی چیز تو نہیں ہے. پھر جس کا بندہ فوت ہوا ہے آپ اس کے پاس جا کے پوچھیں آپ کو کیسا محسوس ہوا, مطلب کیا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کے بیچ میں. اب پوری دنیا کے بیچ میں آپ کے جو ویلاگز ہیں, جو ویڈیوز ہیں, مطلب لوگ دیکھتے ہوں گے تو ان کو تو یہی لگتا ہوگا کہ قتل و غارت ہو رہی ہے. کسی جگہ کے اوپر کوئی بچہ اپنی ماں کو ماری جا رہا ہے, کہیں پہ ہسبینڈ اس طرح کری جا رہا ہے, کہیں پہ گلیوں میں گولیاں چلی جا رہی ہیں. کرائم ریٹ کے بیچ میں ابھی گوگل کریں نا, پاکستان کہاں فال کرتا ہے. پاکستان تو ٹاپ ملکوں میں ہے ہی نہیں. ٹاپ ملکوں کے بیچ میں ملک ہی وہ ہیں کرائم کے لحاظ سے جائیں جن ملکوں میں ٹورزم پاکستان سے 50 گنا زیادہ ہے. کرائم بھی ہے, بہت زیادہ ٹیررزم بھی ہے, اسٹل وہاں پہ ٹورزم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں کرتے اپنی نیگیٹو چیزوں کو. گھروں میں واش رومز ہوتے ہیں, لیکن واش روم سے کیمرے لے کے نہیں پہنچ جایا کرتے دکھانے کے لیے. کچھ چیزیں ہڈن ہی ہوتی ہیں, ہر معاشرے کے بیچ میں کچھ چیزیں ہڈن ہوتی ہیں. آپ نے اس کو پروجیکٹ کیا, اوکے آپ نے کر دیا. اگر آپ نے فرض کریں کہ کرائم کو پروجیکٹ کیا تو پھر اتنا ہی پروجیکٹ اچھی چیزوں کو بھی کریں, ورنہ بیلنس کو لوز کر رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم بیلنس کو, ہمارا میڈیا بری طرح لوز کر چکا, صرف ایک نیگیٹو چیز کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے. آپ جیسے لوگ جو مثبت چہرہ دکھا رہے ہیں, جو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, دراصل یہ ایک امید کی کرن ہے ہم سب کے لیے. ایک امید کی کرن ہے کہ ایسے چینلز آئیں, ایسے لوگ آئیں جو پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے ٹورزم کے پوٹینشیل کے بارے میں, حکومت کے کیے جانے والے کاموں کے حوالے سے. بس میں بتاؤں اس سال میں, یہ جو پچھلا 1 سال گزرا ہے, ہمارا سال مالی سال جولائی سے شروع ہوتا ہے, جون پہ ختم ہوتا ہے, ٹھیک. پچھلے 1 مالی سال میں ٹورزم کے اوپر جتنا پیسہ حکومت پنجاب نے خرچ کیا وہ ایک طرف, اور پچھلے 40 سالوں کا پیسہ ایک طرف. یہ جمع تفریق کر کے خود دیکھ لیجئے گا, اتنا زیادہ انویسٹ کیا ہے حکومت پنجاب نے. حکومت پنجاب کی بات کر رہا ہوں, ٹورزم سیکٹر کے بیچ میں. مطلب دس از اے تھنگ جس کو پروجیکٹ کرنے کی اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنا زیادہ گورنمنٹ نے اس کو فوکس کیا ہوگا. سر آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ دکھانا چاہیے. اب اس میں سر جس طرح آپ نے بتایا کہ ہر بندے کے پاس اب موبائل فون, سوشل میڈیا کا بھی اس پہ ایفیکٹ ہے, تو اس کے لیے کچھ جو ہے اپنا کلاسز ہونی چاہیے پراپر. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے؟ 2-3-4 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ کہ جو پروفیشنل میڈیا ہے اس سے منسلک جو لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ اس سے منسلک ہیں, تو پروفیشنل میڈیا کو پریفر کرنا چاہیے کہ ایسے ہی لوگوں کو لے جو اداروں سے پڑھ کے آئے ہیں. ابھی تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو مطلب شاید بچوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا, وہ ہاتھ میں مائکرو فون پکڑتے ہیں کسی بھی میڈیا چینل کا, اور وہ جا کے انٹرویو جو ہے وہ کرنے لگ پڑتے ہیں. تو پھر ایکسپیکٹ کیسے کیا جائے گا کہ ان کے بیچ میں یہ والی نارمز جو ہیں وہ آ جائیں. تو جو پروفیشنل میڈیا ہے ان سے ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ جب لوگوں کی ہائرنگ کریں تو آپ پریفر کریں انہی لوگوں کو, بلکہ لیں ہی ان لوگوں کو جو ویل کوالیفائڈ ہیں اور تعلیمی اداروں سے پڑھ کے آئے ہیں. پھر تعلیمی اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ باقاعدہ ان کو ایتھکس اور نارمز دیں. پھر تیسری چیز جو بحیثیت سوسائٹی
ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم ویسے تو کہتے ہیں نا ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے, ویسٹ میں دایاں ہو رہا ہے, ویسٹ میں بایاں ہو رہا ہے. مطلب پاکستان کے بیچ میں یا پنجاب کے بیچ میں بحیثیت عوام ہمارا جو کردار ہے, کیا وہ ایسا ہے جس طرح باہر کے ملکوں کے مہذب معاشروں کے بیچ میں ہوتا ہے؟ آپ کو بہت سارے ملکوں کی مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ لوگوں نے سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی دکانیں رکھی ہوئی ہیں, ساتھ میں انہوں نے ریٹ لگائے ہوئے ہیں, ساتھ میں انہوں نے پے کرنے کا ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے, لوگ خود پھل اٹھاتے ہیں, ریٹ دیکھتے ہیں اور پے کر کے چلے جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں مجھے بتائیں. بالکل ایسا. ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب ایک جگہ کے اوپر بینچ لگاتی ہے, بیٹھنے کے لیے چھتریاں لگاتی ہے, سائنیج لگاتی ہے, 4 دن بعد جا کے دیکھیں تو وہ اکھاڑ کے لوگ لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں, جلا لیتے ہیں. مطلب ہمارا تو پرابلم ہی یہ ہے. تو بحیثیت قوم ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اور میں اس کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ شعور, وہ آگاہی, وہ کردار جو ہونا چاہیے ہمارا, وہ ہمارے اندر آئے ود دی پیسج آف ٹائم. اس میں تعلیم بھی اپنا کردار ادا کرے گی, تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا کریں گے, سوشل میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرے گا. سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں جب کسی چیز کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. آپ کیونکہ سی ایس ایس کی پریپریشن بھی کراتے ہیں, آپ کے بڑے اسٹوڈنٹس بھی ہیں سی ایس ایس کے, میں نے اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کی کیا رائے اس میں ایز اے ٹیچر, کیونکہ آپ کا رول ہے اس میں. دیکھیں ایز ٹیچر جو ہماری کلاس چلتی ہے 1 سال کا پورا بیچ ہے, اس پورے 1 سال کے اندر جہاں میں اور باقی اساتذہ گفتگو کرتے ہیں ان مضامین کے اوپر جو پیپر میں آنے ہیں, ہم اپنے رویے سے, اپنی گفتگو سے, اپنے ڈسپلن سے ایک چیز انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں میں, اور وہ کردار ہے. مثلا میں اگر میری 130 بچوں کی کلاس ہے اور میں 131واں بندہ ہوں اور 131 لوگ ہیں, تو اس پوری کلاس کے بیچ میں جو سب سے زیادہ ڈسپلنڈ آدمی ہوگا وہ میں ہوں. نہایت آنیسٹلی بتا رہا ہوں, یہ میرے کسی اسٹوڈنٹ سے آپ کال کر کے پوچھ لیں. ڈسپلن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے میری کلاس کا ٹائم کتنے بجے ہے, میں نے کتنے بجے آنا ہے, میں نے کتنے بجے اس کو گفتگو کو ختم کرنا ہے, میں نے غیر حاضر نہیں ہونا, میں نے کس طرح فیڈ بیک دینا ہے. یہ چیز اس کے اوپر ہم بچوں سے بات کرتے ہیں, ہم وطن کی محبت پر بچوں سے بات کرتے ہیں, ہم خواتین کی رسپیکٹ کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. پاکستانی ہونے کے ناطے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, پنجاب کا شہری ہونے کے ناطے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ہم ان چیزوں کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں. اور میں ابھی پچھلے امتحان کے بیچ میں جو بچہ پاکستان میں سیکنڈ آیا, محسن میرا اسٹوڈنٹ ہے سی ایس ایس کے بیچ میں, ویژولی وہ چیلنجڈ بچہ ہے لیکن اللہ پاک نے کرم کیا, میرا اسٹوڈنٹ ہے. آپ کبھی اس سے ملیے گا اور یو ول فیل کہ وہ بچہ جس جگہ سے بن کے آیا ہے اس میں اور شاید بہت سارے لوگوں کے رویے میں آپ کو ویسے ہی فرق نظر آئے. اچھا سر, آپ پاکستان کے ٹاپ گروپ سے آپ کا تعلق ہے, پیس سے, جس کو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس مطلب سی ایس ایس کے اندر یہ ٹاپ گروپ ہے. تو یہ سر آپ کی خواہش تھی شروع سے, آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا, گول تھا, یا اچانک؟ دیکھیں سی ایس ایس جب کوئی ایسپائرنٹ کر لیتا ہے تو اس کو 12 گروپس میں ایلوکیشن جو ملتی ہے. سارے گروپ اچھے ہیں. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز ان 12 گروپس میں ایک سروس ہے جس کے بیچ میں میں آ گیا. میں کیسے آیا کبھی اس کے اوپر میں علیحدہ سے آپ سے انشاءاللہ بیٹھ کے گفتگو کروں گا. سمری یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ چنے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس سسٹم کے لیے, اس پوسٹ کے لیے, اس گروپ کے لیے مجھے چنا. مجھ سے بہت بہتر لوگ, مجھ سے بہت زیادہ کیپیبل لوگ, مجھ سے زیادہ محنت جنہوں نے کی ہوگی اور قابل لوگ, وہ رہ گئے, وہ سسٹم سے باہر ہیں, اور میں اس سسٹم کے بیچ میں آ گیا. یہی وجہ ہے کہ میں اوبلائجڈ فیل کرتا ہوں اور ایک ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ جب مجھے چنا گیا ہے اس منصب کے لیے, ایک سروس کے لیے, تو میں نے کوشش کرنی ہے پے بیک کرنے کی اس معاشرے کو, اس ملک کو, اور اللہ تعالیٰ کو کہ جس کے اذن کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں. چلیں, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. میرے پاس ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم دوبارہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.